Bismillahirrahmanirrahim. This is Razia Nawaz. Today I am here to deliver lecture on ideological foundation and national integration of Pakistan. पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें और कौमी यकजहती। ये चैप्टर जो है ये ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंस इसकी है जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये आपके फेडरल बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा है। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ टू नेशन थ्योरी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सजेशंस फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कैरेक्टर पर। ठीक है, आपने आइडियोलॉजी या नज़रिया ये लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा आपने। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या नेशनल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा भी होगा मैट्रिक में, पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स में। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझाऊँ इसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी में इमरानियात में हम कैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम कौमी यकजहती को लेते हैं, उसके क्या क्या मसाइल हैं और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी अगर आप गौर से देखें तो ये जो है दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, दो लफ्ज़ों से मिल के बना है। ठीक है, आइडिया और लॉजी। आइडिया पैटर्न ऑफ थॉट्स को कहते हैं या थिंकिंग को कहते हैं। आइडिया मतलब आपको बैठे बैठे कोई सोच आ जाना आइडिया नहीं होगा, वो क्या होगा, रिफाइंड फॉर्म ऑफ थिंकिंग है, इसको हम आइडिया कहते हैं। और लॉजी स्टडी, आपने अक्सर देखा होगा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी जब हम बोलते हैं तो लॉजी जो होता है वो स्पेसिफिकली स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है टर्म। तो इसका जो लिटरल मीनिंग हो गया वो हो गया आपका स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, या किसी भी जो है ना सोच या ख़यालात की असलियत और फितरत का मुताला जो है नज़रिया कहलाता है। ये होगा आपके लिटरल मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने दी है। डेफिनेशंस क्या हैं आइडियोलॉजी के हमारे पास। आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड अपॉन फिलॉसफी। इस डेफिनेशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि आइडियोलॉजी कोई प्लान है और प्रोग्राम है। सेकेंडली हमारे पास आ गया कि आइडियोलॉजी एक फ़लसफ़ा है जो कि बेस कर रहा है किसी फ़लसफ़े के ऊपर। ठीक है, तो आप देखें प्लान क्या होता है। प्लान होता है मंसूबा। ठीक है, कोई भी रैंडम काम प्लानिंग नहीं होती है या प्रोग्राम नहीं होता है। जब आप कहते हैं मंसूबा बना के आप सिस्टमेटिक वे से कोई चीज़ करते हो और वो बेस करता है फ़िलॉसफ़ी पे। फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये फ़िलॉसफ़ी होती है केयरफुल थिंकिंग अबाउट समथिंग, अबाउट एनी इवेंट, अबाउट एनी इशू। तो नज़रिया आपके पास जॉर्ज लुइस की डेफिनेशन के हिसाब से है आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड अपॉन फ़िलॉसफी। नज़रिया एक मंसूबा या प्रोग्राम है जो फ़लसफ़े पर मबनी होता है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ गए, वेबस्टर डिक्शनरी से हमने ली है। ये है अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट स्पेशली अबाउट ह्यूमन लाइफ और कल्चर। ठीक है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है, एक मुनज़्ज़म एक तरीक़ा कार पे चलने वाला एक इदारा है जो कि बेस कर रहा है कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे है, ह्यूमन लाइफ और कल्चर, इंसानी ज़िंदगियों पे और उनकी सकाफ़तों पे। ख़ास तौर पर इंसानी ज़िंदगी या सकाफ़त के बारे में तसव्वुरात का एक मुनज़्ज़म इदारा। हम ये दोनों डेफिनेशंस देखते हैं तो हमारे पास एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर मंसूबे या एक प्रॉपर तरीक़ेकार से किया जाने वाला काम है। ये कोई रैंडम थिंकिंग नहीं है। ठीक, अब हम इसको समराइज़ करेंगे। ये है अ सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई अ प्रेफर्ड पर्टिकुलर सोशो इकनॉमिक सिस्टम। ठीक, अ सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई अ प्रेफर्ड पर्टिकुलर सोशो इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक ऐसा यकीन का, अकीदे का एक ऐसा जो है ना निज़ाम है जो किसी ख़ास माशरती, माशी और सियासी निज़ाम की वजाहत और उसके लिए जवाज़ पेश करता है। मतलब कोई भी चीज़ जिस पे आप ये यकीन करते हो कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए बेहतर है, तो आप एक केयरफुल स्टडी करते हो, आप उसके जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हो, आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम हाईलाइट करके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को आप हाईलाइट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें मिसाल लेते हैं कि अगर नज़रिया पाकिस्तान के या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम इसको देख लेते हैं पाकिस्तान को, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, तो हम ये देखते हैं कि जब नज़रिया पाकिस्तान पेश किया गया तो पाकिस्तान के बनने के बाद जितने फ़ायदे थे उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, अपने निज़ाम को ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से पेश किया गया। तो ये है आपके पास हो गई 3 डेफिनेशंस हैं हमारे पास। तो इन तीनों डेफिनेशंस के हिसाब से हम
یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے کوئی بھی ایسا منظم طریقہ کار ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم انسانی زندگی، اس کی ثقافت یا اس کے معاشرتی نظام کی ایکسپلینیشن کر سکیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیشنز کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آئیڈیالوجی ہماری زندگی میں آئیڈیالوجیز بنتی کیسے ہیں، آئیڈیالوجیز کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں: نیچر، اس کی فطرت کیا ہے، ایوالوز یہ ابھرتا کیسے، آؤٹ کمز ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں. ہم ابھی خاص طور پہ بات کریں نظریے کے نیچر، فطرت، ایوالوز یہ کیسے ابھرتا ہے، اور آؤٹ کم اس کے نتائج کیا آئیں گے. نیچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے پاسٹ کو، ایکسپلین کرتا ہے پریزنٹ کو، اور اس کے بعد آپ کو ایک ویژن پرووائڈ کرتا ہے فیوچر کے لیے. وہ اس طرح سے کہ آپ اگر کسی خاص چیز پہ، اگر آپ ایون پاورٹی پہ آپ کوئی آئیڈیالوجی یا کسی سوشل سسٹم پہ، کیپٹلزم پہ، کمیونزم پہ کوئی آپ آئیڈیالوجی قائم کرتے ہو، تو پہلے آپ دیکھتے ہو کہ اگر ایک کنٹری جو ہے اس کا جو ہے اس میں اسٹریسفل سچویشن ہے، اس میں جو ہے نا نظام ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہو کہ پاسٹ میں وہاں کون سا نظام رائج تھا. اس میں آئدر وہ ڈیموکریسی تھا، اس میں ڈکٹیٹرشپ تھا، کیا ریزن تھی، پریزنٹ میں کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے، پاسٹ کو وہ آپ کو آئیڈیالوجی جو ہے پاسٹ کی انٹرپریٹیشن کرے گا، تشریح دے گا آپ کو ماضی کی. پھر آپ آؤ گے پریزنٹ میں کہ پریزنٹ میں یہ سچویشن ہے، تو اب جو ہے نا حالات کیسے ہیں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دے رہا ہے، اس کی آپ کے حالات کی وضاحت کر رہا ہے. پھر آپ کو ایک ویژن دیتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے حالات، اپنے ملک یا اپنے جس بھی سسٹم میں آپ رہتے ہو اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو آپ کو کون سے سٹیپس، کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. پھر آپ کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے ایوالوز. تو یہ ایوالوز یا ابھرتا کیسے ہے؟ یہ آئیڈیالوجی ایک دم سے بنتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیالوجی آ جاتی ہے، کوئی نظریہ، آپ بیٹھے بیٹھے سوچ کے آپ کوئی کام نہیں ہے تو آپ نظریہ بنا رہے ہو. ایسا نہیں ہوتا. آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا آئیڈیالوجی بناتے ہیں جو پریشانی میں ہوں، کسی بھی حالات جو ہے نا جو ہے غربت کے یا کسی بھی حالات کے شکار ہوں، ان کے ذہن میں یہ جو خیالات آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری سچویشن یہ اسٹریسفل سچویشن میں ہے، ہم جو ہے انسیٹسفائیڈ سچویشن میں، تو ہم اس سے نکلیں گے کیسے. اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ، آپ کی سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ سپریسڈ ہے، جو دبا ہوا ہے، جو کسی بھی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم برصغیر اور پاک و ہند کی اگر اگزامپل لیں، سب کانٹیننٹ کی، تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ آپ کے جب مسلمان ایک دباؤ کا شکار تھے، جو آپ کا ہندوؤں اور جو ہے انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان کے ذہنوں میں آئی اور آئیڈیالوجی آف پاکستان بلڈ ہوئی. اسی طرح آؤٹ کم یا نتیجے کیا ہوتے ہیں. نتیجہ آپ کا اس آئیڈیالوجی کا جس نے آپ کو بتا دیا کہ اچھا آپ اس سچویشن میں ہو تو آپ کے پاسٹ میں ایسا تھا، پریزنٹ کو بھی بتا دیا، پھر آپ کو فیوچر کی بھی وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی جو ہے نا سچویشن بہتر کرنا ہے تو آپ نے کیا ویز، کیا طریقے اختیار کرنا ہے. اس میں آپ کا سیلف اویکننگ ہے، خود بیداری ہے. آپ کو اپنے حالات، اپنے ملک، اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہی دیتا ہے. گیٹ وے آف فیوچر آپ کے فیوچر کے لیے آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ نے بہتر مستقبل آپ کو چاہیے، آپ کو بہتر جو ہے نا فیوچر چاہیے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا سٹیپس اپنانے ہوں گے. اچھا، ڈائریکٹس ونس گول، ڈائریکشن دیتا ہے آپ کو. آپ نے ایک گول سیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی گول سیٹ کر سکتے ہو آپ کے لائف میں کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے ان فیوچر، تو وہ آپ کو ڈائریکشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے میڈیکل کالج جانا ہے. اسی طرح آپ کو جو ہے نا آئیڈیالوجی ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ اگر آپ کو آزاد ملک چاہیے تو آپ نے جد و جہد کرنی ہے اس کے لیے. آپ کو اگر ایک کوئی سوشل سے آپ کے جیسے ریولوشنز آتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ دبا ہوا ہوتا ہے، وہ اسٹریسفل سچویشن میں ہوتا ہے، تو اس کو آئیڈیالوجی جو ہے طاقت دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ اگر آپ نے اس سچویشن سے نکلنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کر کے اس سسٹم کو اوور کم کرنا ہوگا، اس پہ حاوی ہو کے آپ نے دوسرا نظام لانا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. آئی ہوپ آپ نے جو آئیڈیالوجی کا جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی.
ابھی تک جو ڈیفینیشنز ہم نے آئیڈیالوجی کی ہم نے بات کی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم بات کریں گے آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں بہت پڑھا ہوگا کہ نظریہ پاکستان کیا تھا, پاکستان بننے کے وجوہات کیا تھے, کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے پاکستان بننے کی ضرورت محسوس کی گئی. تو آج ہم اسی کو ہم دوبارہ پڑھیں گے مگر سوشولوجیکل پرسپیکٹیو میں. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان وہ بیس کرتی ہے ٹو نیشن تھیوری پہ, جو دو قومی نظریہ تھا. دو قومی نظریہ مطلب دو قومیں تھیں اور ایک ملک تھا. ٹھیک, اس میں کیا تھا, دو قوموں میں ڈفرینس کس وجہ سے تھی, آپ کے مذہب کی وجہ سے. آپ کا مذہب ڈفرینٹ تھا. جیسے آپ کے پاس برصغیر تھا, برصغیر پاک و ہند تھا اور سب کانٹیننٹ, تو اس میں دو قومیں تھیں, ریاست ایک قومیں دو, مختلف کیا, ہندو مسلمان, دو مختلف مذہب کی وجہ سے. اور اس مذہب کے ڈفرینس کی وجہ سے ان کے کسٹم, ٹریڈیشنز, ویلیوز سب ڈفرینٹ ہو گئے. تو اب یہ جو دو قومیں ساتھ رہتی تھیں جن کے مذہب الگ ہو گئے, آپ کا مذہب الگ مطلب آپ کے پریکٹسز, آپ کے رسومات, آپ کے شادی بیاہ سے لے کے آپ کے کھانے پینے اوڑھنے ہر چیز کے رسومات ڈفرینٹ ہو گئے. ٹھیک, اسی طرح آپ کے رواج, روایات, آپ کے جو جتنے بھی ٹریڈیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئے, آپ کے اقدار ڈفرینٹ ہو گئے. تو اس ڈفرینٹ کو ختم کیا نہیں جا سکتا تھا اس دور میں, کیونکہ میجر جو آپ کا عقیدے کا جو ہے دونوں میں ڈفرینس تھا. تو اس ڈفرینس کے ساتھ دو الگ ملک بنانا ضروری سمجھا گیا, تاکہ دونوں الگ قومیں جو کہ ہندو اور مسلمان تھی, الگ قومیں اپنی الگ الگ ریاست میں اپنے عقائد, اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. اچھا, سوشولوجیکل ویو آف ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریے کا عمرانیاتی جائزہ. اگر ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں, دو قومی نظریے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو ڈفرینس تھا آپس میں, مذہب کا جو بیسکلی اسلام جو بیسس تھی, اسلام یا ریلیجن جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو ڈفرینس تھا اس کے بیسس پہ دو جو ہے نا الگ ملک کی ڈیمانڈ کی گئی. اس کا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو, اب ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ ہمیں الگ ملک دے دو, ہم الگ ملک میں رہیں گے. اس الگ ملک کو بنانے کے پیچھے وجوہات بہت ساری تھیں. اس الگ اسٹیٹ کو بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے نا ریزنز تھیں جس کے لیے مسلمانوں نے جانی اور مالی جو ہے نا نذرانے پیش کیے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ریزنز کیا تھے, جیسے کہ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہبی اداروں میں جا سکیں, ہم آزادی کے ساتھ اپنے سارے جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں, ہمارے مذہبی تہوار ہیں وہ منا سکیں, آزادی کے ساتھ اپنے تہذیب, اپنے جتنی بھی آپ کی روایات ہیں ان کو پریکٹس کر سکیں, اپنا رہن سہن, اپنی قومی شناخت کو جو ہے نا برقرار رکھ سکیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو ریزن تھی وہ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی, اسلامی معاشرے کا قیام. اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں کے اصول, جہاں کی گورنمنٹ, جہاں کی حکومت, جہاں کے جو ہے کانسٹیٹیوشن وہ سب اسلام کے اوپر مبنی ہو, اسلام کے حساب سے بنائی گئی ہو. اسلام نہ صرف ایک مذہب بلکہ اسلام آپ کو زندگی گزارنے کا ہر پہلو, ہر اسپیکٹ بتاتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو کیسے کرنا ہے. آپ کو ملک میں حکومت کرنے کا طریقہ, آپ کے رہن سہن, اخوت, بھائی چارہ, جو ہے ایکویلٹی, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اسلام بتاتا ہے. تو مسلمانوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو جو ہے نا اسلامی معاشرہ, ایسا معاشرہ بنائے جو کہ اسلام کی ہدایات کے حساب سے چل سکے, اسلام کے جو ہے نا تعلیمات کے مطابق اس میں اپنی زندگی گزار سکیں. پروٹیکشن آف نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن, قومی شناخت کا تحفظ. قومی شناخت, کیونکہ ہندوستان میں دو قومیں رہ رہی تھیں, مسلمان اور ہندو, تو مسلمانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے قومی شناخت, اپنی جو آئیڈینٹی ہے, آپ کی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے, آپ کی جو قومی شناخت ہے اس کی حفاظت کر سکیں, اس کا جو ہے نا اس کا تحفظ کر سکیں, اس کو ختم ہونے نہ دیں, جو کہ پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئی تھی. حالانکہ تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10
صدی ساتھ رہے ہندو مسلمان، مگر مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی الگ آئیڈینٹی، اپنی الگ جو ہے شناخت برقرار رکھی۔ تو مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ کیونکہ اب جو ہے دباؤ زیادہ ہے، اب مسلمانوں کے لیے بہت ساری ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کہیں سے بھی جو آپ کا دبا ہوا طبقہ ہے وہ کسی طرح سے دوسری تہذیبوں میں مرج ہو جائے، تو اپنی الگ قومی شناخت کو بچانے کے لیے ایک یہ کوشش کی گئی تھی پاکستان بنانے کے لیے۔ پروٹیکشن آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کا تحفظ۔ اسلامی تہذیب جو ہے وہ آپ کی وہ سویلائزیشن جو ہم روایات، ٹریڈیشن جو ہم اپنے فور فادر سے، اپنے آباء و اجداد سے لیتے آ رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی، جس میں ودیا مندر کی جو تعلیمی اسکیم تھی وہ ایک تھی ان میں سے۔ تو اس ٹائم پہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے جو ہے تہذیب کو نقصان پہنچایا جائے۔ مسلمانوں کے بہت سے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ایسے تھے جن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو مسلمانوں نے ایک یہ ضرورت محسوس کی۔ پھر پروٹیکشن آف اردو لینگویج۔ اردو لینگویج حالانکہ یہ وہ زبان ہے جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی مشترکہ زبان تھی، جو کہ جنم جس نے لیا تھا بر صغیر پاک و ہند میں لیا تھا، اور دونوں جو ہے نا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندو اور مسلمان دونوں اس لینگویج کا استعمال کرتے تھے، اس زبان کا استعمال کرتے تھے اپنی روٹین میں، اپنی ڈیلی لائف میں۔ مگر 19ویں صدی میں ہندوؤں نے کوشش کی کہ کسی طرح اردو زبان کو ختم کر کے ہندی زبان، جو کہ ان کی الگ سے ایک زبان تھی، ہندی زبان کو رائج کیا جائے، اس کا نفاذ کیا جا سکے۔ تو پاکستان بنانے کے ایک جو ایڈوانٹیج یہ بھی تھا، ایک یہ بھی خیال ذہن میں تھا کہ اردو زبان کا بھی تحفظ کیا جا سکے گا، کیونکہ اردو زبان میں بہت سے ادیب، بہت سے جو ہے نا ثقافتیں، بہت سے جو ہے نا شاعر، بہت سے جو ہے نا مسلمان جو ہے نا مفکرین نے کام کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ہندوؤں کو ایسا لگا کہ یہ جو ہے نا اب صرف مسلمانوں کی زبان بنتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ڈیزائر فار اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کی خواہش۔ اسلامی ریاست وہ ریاست جس کی مثالیں ہمیں انبیاء کے دور سے، خلفاء کے دور سے ملتی ہیں، جہاں پہ کسی ذات پات، کسی نسل، کسی جو ہے نا کاسٹ کی بنا پر آپ کو تفریق نہیں کیا جا سکتا، سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، عدل و انصاف سے، اخوت سے، بھائی چارے کے ساتھ ساتھ مل جل کے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے معاشرے کا ایک خواب دیکھا گیا کہ ہم ایسا ملک بنائیں جہاں پہ ہمارے لیے انصاف سب کے لیے، عدل سب کے لیے برابر ہو، وہاں پہ ذات کے حساب سے کوئی تفریق نہ ہو، آپس میں جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے نا ڈسکرمنیشن نہ ہو، کسی بھی رنگ کے حساب سے، کسی نسل کے حساب سے کوئی ڈسکرمنیشن نہ کی جائے۔ تو ایسی ریاست بنانے کے ایک خواہش جو تھی وہ پاکستان کی شکل میں پوری ہوئی۔ بیلنس اکنامک سسٹم، متوازن معاشی نظام۔ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا، اسلام کے جو وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ تو ایک ایسا معاشی نظام، ایک ایسا جو ہے اکنامک سسٹم، اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی جہاں پہ اعتدال ہو، جہاں پہ بھی کسی بھی چیز کی ایکسٹریم لیول پہ نہ لے کے جائیں، کسی بھی چیز کو، جیسے کیپٹلزم ہے آپ کے پاس، کمیونزم ہے، تو ان دونوں کو ناپسند کرتے ہوئے اسلام نے ایک ایسا معاشی نظام قائم کیا جس میں آپ کو جو ہے نا اعتدال کا راستہ دیا گیا، بلا سود جو ہے تجارت، یا بلا سود جو ہے آپ کو اکنامک سسٹم ایسا جو ہو کہ بلا سود جو ہے نا نظام پہ قائم ہو۔ اس کے بعد چیریٹی ہو، خیرات آپ جو ہے نا خیرات کر سکیں، خیرات کے لیے ایک نظام بنایا گیا جس میں آپ کو زکوٰۃ اور عشر کو جو ہے فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ اور عشر کو فرض کرنے کا مقصد یہ جو ہے یہ تھا کہ ریاست اس پیسے کو ریاست پہ فرض کیا گیا کہ وہ ایک امیر اور جو کہ حیثیت رکھنے والے طبقہ ہے اسے چیریٹی کروائیں، زکوٰۃ اور عشر لے کے غریب طبقے کو جو ہے نا دیا جا سکے، ان کی فلاح و بہبود کی جا سکے، بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا، جیسے کہ
روٹی کپڑا مکان، یہ ایک ریاست کے جو آپ کے حکمران، آپ کے جو نمائندہ ہے آپ کی ریاست کا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنے تمام ریاست میں رہنے والے افراد ہیں ان کے جو ہے نا روٹی کپڑا مکان جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمارے پاس مثال ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر دریائے دجل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب حضرت عمر سے لیں گے. تو اگر ایک کتے کی اتنی اہمیت ہے ہمارے جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر، ہمارے اکنامک سسٹم کے اندر، تو انسانوں کی ذمہ داری، انسان کی بنیادی ضروریات پورا کرنا بھی ہمارے جو ہے حکمرانوں کے لیے ہماری ریاست کی ذمہ داری کا حصہ بنایا گیا. الگ ملک کے لیے تصور یا کانسیپٹ آف سیپریٹ نیشن. سیپریٹ نیشن ہم پہلے بھی شروع میں بات کر چکے ہیں کہ ایک ریاست کے اندر دو مختلف قومیں جو کہ ساتھ میں رہ رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ڈفرینسز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ختم کرنا تو دور کی بات، ان کو کم کرنا بھی بہت مشکل تھا. اور انہی جو ہے ڈفرینسز کی وجہ سے، انہی جو اختلافات تھیں، ان کی وجہ سے آپس میں کشیدگیاں بڑھ رہی تھیں اور ایک معاشرہ جو ہے وہ اسٹریس کے مقام پہ تھا. تو اس جو ہے نا اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قائد اعظم اور ہمارے دوسرے رہنماؤں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے کیونکہ مذہب، ہمارے تصورات، ہمارے تہذیب، ہماری ثقافت ہم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اور اتنے مختلف ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرتے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. تو ان سب کشیدگی سے بچنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ الگ ملک بنایا جا سکے جہاں پہ دونوں قومیں جو ہیں وہ اپنے عقیدے، اپنے رسومات، اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں اور وہ آزاد ہوں، ان پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، ان کے جو ہے نا ریلیجیس پریکٹسز، ان کے مذہبی جتنے بھی ان کے رسومات ہیں وہ آزادی سے ادا کر سکیں، اور آزادی سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ آزادی کے ساتھ اور کیا کہتے ہیں سکون کے ساتھ، بنا کسی کشیدگی کے ساتھ رہ سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ اچھا جہاں تک بات تھی آئیڈیالوجی کی، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آئیڈیالوجی سے. آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ ہم نے پہلے پڑھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشنز پڑھی، انٹیگریشن آئیڈیالوجی ان آر لائف ہم نے پڑھا، پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان ہم نے پڑھا، پھر ہم نے سوشیولوجیکل ویو آف ٹو نیشن تھیوری ہم نے پڑھی. تو اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کی طرف جائیں گے. ہمارا جو ٹاپک تھا آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن اینڈ نیشنل انٹیگریشن آف پاکستان، تو فرسٹ پارٹ جو تھا آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن وہ ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے.